बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 22 अक्टूबर बुध के दिन का ये पहला वीलॉग आपके सामने है। इसमें जो अभी अहम खबरें आई हैं वो आपके सामने रखूंगा, अपडेट्स। सबसे पहले तहरीक इंसाफ का सुनामी एक बार फिर इस्लामाबाद को रुख है। 26 नवंबर के बदले का ऐलान किया जा रहा है और इमरान खान ने अडयाला जेल से बड़ी तब्दीलियों का प्लान भी तहरीक इंसाफ को दिया। तमाम बाबों का सफाया, टिकट सिर्फ अब नौजवान लोगों को दिए जाएंगे। और असद उमर की भी एक बड़ी वारदात का जिक्र है, वो भी तफसील आपके सामने रखूंगा। जनरेशन जी और अवामी इनकलाब के खौफ से डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर्स मुत्तहदा अरब अमारात और हंगरी भागने की तैयारियां, जिसमें 8 बड़े खानदान हैं। ये एक्सटेंशन के मामलात में अभी नून लीग ने नया चीफ लाने की बात दूसरी दफा क्यों बयान आया। मोहसिन नकवी की मजीद मजहबी रहनुमाओं से, उलमा से गुफ्तगू, मुलाकातें, जरदारी की आज़ाद सेनेटर से मुलाकातें। और फील्ड मार्शल के लिए अच्छी खबर नहीं, जो मोहम्मद बिन सलमान का दौरा अमेरिका का मुकम्मल हो चुका है। $150 अरब के जोहरी तवानाई के मंसूबे भी। और इसमें आज बड़ी अहम पेशरफ जो एक बड़े नाम पे दायरा लगाया गया है, उसकी भी मैं बात करूंगा। और अभिनंदन का जहाज क्यों गिराया गया, एयर मार्शल जवाद सईद के 14 साल कोर्ट मार्शल। और नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान पर हमला करने से रोकने के लिए ट्रंप ने आज ऐलान किया पब्लिकली, और प्यूटन से मुलाकात कैंसिल हुई। इसके साथ जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वाली बात तो खैर वो मैंने कर दी, उस तफसील उसकी मैं बताऊंगा। लेकिन दो और खबरें इसके साथ। एक, जनूबी वज़ीरिस्तान लद्दा में सिक्योरिटी फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान बड़ी शदीद झड़पें जारी हैं। और इसके साथ जो तहरीक इंसाफ के अगवा होने वाले रहनुमा राजा शहबाज भट्टी, इनकी बाजियाबी की हाई कोर्ट ने आज 24 घंटों की मोहलत दी है। और अकरम शेख की आज सुप्रीम कोर्ट में जो एंट्री हुई, सुप्रीम कोर्ट का 26वीं तरमीम पे आईटी सिस्टम बैठ गया कि यजीद के सामने यजीद का जिक्र नहीं करना। तफसील से बात करते हैं इन सब खबरों। सबसे पहले तहरीक इंसाफ की जो अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ जुम्मे से ज़ाहिर 4 सदा में है, उसके बाद कर्क में अवामी खिताबात होंगे। और इसमें शुहदाए 9 मई और 26 नवंबर के अहले खाना से मुलाकातें जो है वो बड़ा अहम मामला है। खैबर पख्तूनख्वा में जुनैद सफदर ने तमाम ज़िले इंतजामिया और कारकुनान को इकट्ठा करने का जो सिलसिला शुरू किया, ये अली मीन के दौर में रुक गया था। नौजवानों को बड़ा अहम किरदार इसमें, क्योंकि इमरान खान की हिदायत यही हैं कि एक तो अडयाला जेल में एहतजाज नहीं करना, सुप्रीम कोर्ट के और जहाँ जहाँ केसेस है वहाँ एहतजाज करना। दूसरा, पार्टी में जलसों की मुकम्मल तैयारी। और जो एक्सटेंशन का वक्त अब करीब आ रहा है 26 नवंबर की या 24 नवंबर के आने, 1 साल उसका मुकम्मल होने वाला है। तहरीक इंसाफ को अब अपनी अवामी ताकत का भरपूर मुजाहरा करना होगा। और ये मामलात इस दफ़ा इसलिए मुख्तलिफ होंगे कि देखें, इसका रंग और लहजा तहरीक का मुख्तलिफ होगा, क्योंकि क़यादत सुहेल आफरीदी के पास है। अवाम 4.5 करोड़ का पूरा सूबा है। और पंजाब में जहाँ मुरीद के जैसे आने के बाद अवाम पहले ही गुस्से में, कश्मीर के हालात आपको पता है, बलूचिस्तान के हालात आप जानते हैं। अब तहरीक इंसाफ ये मामला जो है मेक एंड ब्रेक की तरफ लेके जाने पे मजबूर है। और इसमें याद रखें कि सुहेल आफरीदी जो पहले 3 एहतजाज हुए उसकी फ्रंट लाइन से क़यादत कर चुका है, उसका तजर्बा है सियासी हिकमत अमली और अवामी राब्ते के जरिए। अब ये जो मोमेंटम डेवलप किया जा रहा है कि ऐसे मौके पर जहाँ आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला इस वक्त फंस चुका है। मौजूदा हुकूमत पीडीएम का दौर मिलाएं तो तकरीबन 3.5 साल पूरे कर चुके हैं, और इनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ तहरीक इंसाफ की भी बातचीत किसी तरफ जा नहीं रही। जुनैद अकबर ने जो कल बड़ा अहम बयान दिया कि हमें दीवार के साथ लगा दिया गया, हम अपने दीगर ऑप्शंस तो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम सबसे बड़ी अपनी अवामी ताकत को इस्तेमाल करेंगे। तो हालात बेहतरी की तरफ नहीं है। सूबे में भी खैबर पख्तूनख्वा में 10 रुकनी काबीना बना के जो इस वक्त हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का सूबे के साथ एक मामला बड़े इंतहाई खतरनाक नहज पे पाकिस्तान की तारीख तक पहुंचा हुआ है। सुहेल आफरीदी ने गंडापुर को रिप्लेस किया। गंडापुर के दौर में 3 एहतजाज हुए, तीनों गंडापुर की वजह से नाकाम हुए, सब जानते हैं। अब इस वक्त जो मामलात और हालात नजर आ रहे हैं वो बेहतरी की तरफ नहीं है अगर एक्सटेंशन खत्म ना हुई, क्योंकि जिस इनकलाब या जनरेशन जी की हम बात करते हैं, आप देखें तो उसके सारे लवाजमात पूरे हो चुके हैं। इमरान खान ने इसीलिए अभी नौजवानों को सामने लाने का ज़िमनी इंतखाबात समेत 30 से 35 साल लोगों की जो नौजवानों ने सामने लाने का फैसला किया है। और 64% आपको पता है पाकिस्तानी नौजवान खान के साथ उस नज़रिए पर जुड़ा हुआ है जिसे गोलियां और शहादतें नहीं रोक सकें। एस्टेब्लिशमेंट ने पूरी कोशिश की है ज़हन साजी की। ये DGISPR भी जाते रहे स्कूलों, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटियों में जाकर नौजवानों से गुफ्तगू करते रहे। इनके नौजवान ख़वातीन अफसरान तक आई, आगही नेटवर्क इस्तेमाल किया, उन्होंने हर किस्म का टूल इस्तेमाल कर लिया। अभी एक ताज़ा तरीन टूल उन्होंने इकरारुल हसन को भी छोड़ा, लेकिन माजी में जिस तरह क्रिकेट के हवाले से शाहिद अफरीदी को इस्तेमाल किया कि जी इमरान खान चूँकि क्रिकेटर है तो नौजवान इधर आ जाएंगे, वो कारतूस फ्लॉप। मजहबी कोशिश भी की इंजीनियर अली मिर्ज़ा से, वो भी नाकाम हुई। ज़हन साजी के नाम पे मेंटोरशिप कासिम अली शाह को इस्तेमाल किया, वो भी फ्लॉप। म्यूज़िक की दुनिया से वो सिंगर जवाद को पकड़ के लाए, वो भी नहीं चला। अब इकरारुल हसन को उन्होंने देखा, बड़े फॉलोअर्स है ट्विटर पे, चरब जुबान है, बातचीत करना जानता है, बारीक वारदात का मास्टर है, विकेट की दोनों तरफ खेल सकता है, इसे इस्तेमाल करें कि एक नौजवानों की एक नई जमात की तरफ लाएं। लेकिन चूंकि 12 जमात पास डफर
آج تک نہیں سمجھ پا رہے 3 سالوں میں کہ نوجوان چاہتا کیا ہے. یہ ابھی سہیل آفریدی کی پشاور یونیورسٹی میں گرل فرینڈز ڈھونڈتے رہے وہاں کہ کچھ نکل آئے. انہیں یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ قوم کے نوجوان کا معشوق اب کوئی انسان نہیں ہے, ایک نظریہ ہے جو عشق, انصاف, عدل اور قانون سے جڑا ہوا ہے. یہ نوجوان اپنا شہادت سے ڈرتا ہے, نہ تشدد سے ڈرتا ہے, نہ مسنگ پرسن سے ڈرتا ہے. یہ جو عشق ان کا آپ کو کتابوں میں نظر آتا تھا, انہوں نے میدان میں دکھایا. آپ ان کے موبائل فون کی ٹونز چیک کریں تو اس میں لازم ہے کہ ہم دیکھیں گے جب تخت گرائے جائیں گے, تاج اچھالے جائیں گے. یہ تو گنگناتے کیا ہیں, ہم نہ باز آئیں گے محبت سے, جو کرنا ہے کر لو. تو ان نوجوانوں نے تو اپنے لہو سے لکھ کے ثابت کیا عشق کا. یہ تو کوئی کتابی باتیں نہیں ہیں. تو ان کے تو بھیجے ہم نے دیواروں کے ساتھ چپکے ہوئے دیکھے ہیں. ان کی تو نوجوان خوبصورت بچوں کی شکلیں آپ کو پتہ ہے, سروں میں گولیاں دیکھی ہوئی. تو یہ کیسے نظریے سے ہٹیں گے؟ یہ خون کی بازی سمجھتے ہیں, آ کے دریا میں اترے ہوئے ہیں. انہیں کوئی قرار الحسن, کوئی مولوی, کوئی کرکٹر, کوئی فنکار, اداکار انہیں نہیں اس نظریے سے ہٹا سکتا. 3 سال ہو گئے, کتنی کوشش کی ہے انہوں نے. ابھی عثمان جوڑا دیکھیں, وہ نوجوان منہ پر اس کے کالا کپڑا پہن کے یہ اسے پیش کر رہے تھے. اڈیالہ جیل میں ہر پیشی میں موجود ہوتا تھا, لیکن کیا وہ باز آیا؟ شہباز بھٹی کو انہوں نے اغوا کیا. اسی طرح انگنت نوجوان نہیں باز آتے. شہباز بھٹی کے کیس میں مجھے یاد ہے جسٹس ارباب کے عدالت میں اس کے بھائی نے جو رٹ دائر کی, کل اسے ہر صورت میں پیش کرنے کا حکم ہے. 5 دن ہو گئے اسے اغوا کیے ہوئے. باوردی میں لوگ اٹھا کے لے گئے ویڈیو میں. جج یہی پوچھ رہا تھا کہ ویڈیو موجود ہے, بندہ کیوں نہیں پیش کرتے. خیر وہ اب پیش کریں, لیکن نوجوان اس سے خوفزدہ نہیں ہو رہے. اور جو افسران یہ کام کر رہے دیکھیں, انہیں تو طلال چودھری نے بھی خود کہہ دیا ہے کہ آئندہ کوئی افسر آئین اور قانون کے خلاف حکم نہ مانے. ان افسران کو طلال چودھری کی بات ماننی چاہیے, اور کسی کی مانے نہ مانے. ویسے تو شہباز گل نے جب یہ بات کی تھی اے آر وائی کے, آپ کو یاد ہوگا پروگرام میں, تو اینکر کو اس کو دونوں کو اٹھا لیا تھا تشدد میں. لیکن اب طلال چودھری سمجھا رہے ہیں کہ آئین اور قانون کے خلاف کوئی بات حکم ہو آپ نہ مانیں. اس میں تمام افسران فوج سمیت شامل ہیں. اور اس میں دیکھیں سب سے جو اہم بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو خطرہ اس بات سے کہ افسران حکم ماننے سے انکار کر دیں گے, جائیں گے کدھر. اور ان افسران کو بھی دیکھیں اپنے انجام کو یاد رکھنا چاہیے. ابھی سابق ایئر مارشل جواد سعید کے انجام کو دیکھ لیں. اسے جاسوسی کے مقدمے میں سزا دی. قصور کیا تھا کہ بھارت کے جو بالا کوٹ حملے میں 6 فضائی آپ کو پتہ ہے جہاز آئے تھے, ابھی نندن کا جہاز جس میں گرا. اور یہ ابھی تو ہم 6-7 رافیل گرنے کا دعویٰ دیکھتے ہیں, کوئی ویڈیو نہیں دیکھی. ابھی نندن کی تو ہم نے ویڈیو بھی دیکھی, اس کی چائے پینے کا بھی آپ کو سب کچھ یاد ہے. اور وہ کرنے والا بندہ کون تھا؟ یہ ایئر مارشل جواد سعید. اسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کا کیس چلا جسٹس خادم حسین سومرو کے پاس. اس میں اس کی اہلیہ نے یہ غیر قانونی حراست پہ درخواست دی. اس پہ بغاوت اور جاسوسی کے الزام میں 14 سال کی فوجی عدالت نے سزا سنائی, جو ابھی اپیل کر کے 4 سال انہوں نے کروائی ہے. اور فوجی عدالت نے کہا جی اساس معاملہ ہے, کوئی اور وکیل یہ کیس نہیں لے سکتا. تو کرنل انعام رحیم ایڈوکیٹ کیس لڑ رہے ہیں کہ ان کے اوپر الزام کیا ہے جی کہ ایئر چیف کے بارے میں بڑی سخت باتیں کی جو انہیں پسند نہیں آئیں, بغاوت کے زمرے میں ڈال دی اور جاسوسی کے. یہ جس طرح جنرل فیض کا ملٹری ٹرائل اس وقت ہو رہا ہے, 6 سال وہ حالانکہ ISI کا ہیڈ رہا. تو یہ تمام افسران کے لیے آنکھیں کھولنے والا معاملہ ہے. اور یہ خوف ہے, دیکھیں یہ خوف ہے جو چاہے وہ مریم نواز کو ہو گورنر تاثیر کے معاملے والا, ثانیہ مرید کے بعد, یا ان تمام افسران کو جنریشن زی عوامی طاقت کا خوف ہو. جو موجودہ حالات ہیں, یہ فارم 47 اسٹیبلشمنٹ اس قدر ڈرے ہوئے ہیں کہ ابھی دیکھیں انہوں نے عرب امارات اور ہنگری کے ساتھ ایک ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہولڈرز کو بغیر ویزے کے انٹری کا معاہدہ کیا. اب آپ کو یاد ہوگا یہ اہل خانہ کے جس میں آرمی چیف کے بھی ڈپلومیٹک پاسپورٹ آئے تھے. عرب امارات اور ہنگری یہ 2 ملک ہیں جن کے اسرائیل کے حوالے سے بڑی ہی زبردست پالیسیاں ہیں, یہ ساری دنیا کو پتہ ہے. اب یہ انہوں نے اس لیے کیا کہ یہاں سے اگر ملک سے بھاگنا پڑا اشرف غنی کی طرح, شیخ حسینہ کی طرح, راجہ پاکسے کی طرح, یا دنیا کے جو بھی رہنما جنریشن زی کے انقلاب سے عوامی انقلاب سے بھاگے ہیں, تو انہیں پھر ویزوں کی ضرورت نہ پڑے. ڈپلومیٹک پاسپورٹ اب ہر عام شہری کے پاس تو نہیں. یہ 8 خاندان جو ہے وہ منٹوں کے ڈسپوزیبل, مخصوص طبقے کے, اور انہیں سب سے زیادہ اپنی جان کا خطرہ ہے. ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اس وقت گھر سے ایئرپورٹ پہنچنا ہے. وہاں پر جہاز تیار ہوں گے, منٹوں کے نوٹس پر یہ بھاگ جائیں گے, کیونکہ یہ جو حالات خود اپنے لیے بنا رہے ہیں اسی طرف معاملہ جا رہا ہے. اور اس وقت تو دیکھیں جو سب سے بڑا مسئلہ پاکستانیوں کے لیے ایکسٹینشن ہے, جس میں اندرونی اور بیرونی دونوں طرف حالات میں تبدیلی آ رہی. بیرونی معاملات میں ان کی سب سے بڑی سپورٹ سعودی عرب اور امریکہ ہے, جو کہ ہر دور کے ملٹری ڈکٹیٹر کو چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ ان کا ووٹ بینک تو نہیں ہوتا ہے, انہوں نے نہ الیکشن لڑنا ہوتا ہے. یہ جب تک سعودی عرب اور امریکہ ان کی حمایت کرتے رہیں, یہ ہر سیاہ و سفید کے مالک بن جاتے ہیں. چاہے وہ ایوب خان ہو, یحییٰ خان ہو, ضیاء الحق ہو, مشرف ہو, باجوہ ہو, کیانی ہو, یا بھی فیلڈ مارشل ہو, یہ سب کچھ سعودی عرب اور امریکہ کے تعاون سے ہوتا ہے. جب وہ حمایت چھوڑتے ہیں یہ گر جاتے ہیں. اب سعودی عرب کا جو دفاعی معاہدہ تھا وہ اسی تسلسل کا ایک بہت بڑا حصہ تھا فیلڈ مارشل کے دور میں. اب وہ اس میں بہت بڑی تبدیلی, اب انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو سعودی عرب میں معاہدہ کیا وہ تو گمک تھی, نمائش تھی. اصل مقصد اس کا, ابھی محمد بن سلمان 18 نومبر کو وائٹ ہاؤس ٹرمپ سے ملنے جا رہے ہیں.
وہاں دفاع میں ان کا سب سے بڑا معاہدہ، اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ جوہری تعاون ہے، کیونکہ پاکستان کے ساتھ کے معاہدے کا مقصد جوہری تعاون ہی تھا، ایٹمی طاقت ہے ظاہر ہے۔ اب امریکہ نے یہ براہ راست جوہری تعاون کا معاہدہ کیا ہے جس میں سعودی عرب کے اندر وہ ایٹمی توانائی کا شعبہ قائم کریں گے، کیونکہ پاکستان کے ساتھ معاہدے میں خطرہ تھا کہ یہاں یہ صرف ایٹمی ہتھیار بیچ کے کچھ ارب ڈالر نہ لے لیں، پوری گیم ہی نہ بدل جائے، اسرائیل کو سب سے بڑا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ اب انہوں نے، امریکہ نے محمد بن سلمان کو بلا لیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ بحالی کا معاملہ، ابراہم اکارڈ کا معاہدہ کرو، غزہ کی جنگ میں جو سیز فائر ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے، جس میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان بھی کیا ابراہم اکارڈ معاہدے میں بہت سے اسلامی ممالک شامل ہیں، اور سیز فائر کے معاملے میں تو خلاف ورزی ہو چکی ہے، معاملہ مکمل طور پر معطل کا شکار ہے۔ 7 اکتوبر کے بعد 47 جگہ بمباری ہوئی۔ تو سعودی عرب کا تو ایک ہی مطالبہ تھا کہ اسرائیل کو فلسطینی ریاست آپ تسلیم کر لیں تو ہم تعلقات بحال کر لیں گے۔ اب وہاں جو موجود مزاحمت کار ہیں وہ سعودی عرب کو یہ معاہدہ نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ اس میں دیکھیں ٹرمپ نے ابھی $1 کھرب کے معاہدے کیے ہیں سعودی عرب کے ساتھ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سمیت، دفاع سمیت، جنہیں $600 ارب اصل قیمت کہا جا رہا ہے، لیکن معاہدہ $1 کھرب۔ اب پاکستان کا جو دفاعی معاہدہ وہ کدھر جائے گا؟ کیونکہ اسٹریٹجک ٹیکنالوجی میں، دفاع میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، اور سب سے جو بڑھ کر جو معاملہ جس میں سعودی عرب کو ضرورت ہے وہ ہے جوہری توانائی، یعنی ظاہر ہے اس کا نام تو سویلین ٹریٹمنٹ ہی رکھی جاتی ہے، لیکن اس ایگریمنٹ میں سیکشن 123 جو امریکہ نے خود بنایا ہوا ہے، جس میں بین الاقوامی نگرانی جوہری معاہدوں، جوہری اس پورے ایٹمی ہتھیاروں کی روکنے کے لیے، جو پاکستان کے ساتھ یہ نہیں کر پائے، وہ اسرائیل کو روکنے کے لیے وقتی طور پہ تو انہوں نے گیمکس دکھا دیے، لیکن $7 ارب کا معاہدہ بھی کر دیا، لیکن فیس سیونگ کے لیے تھا، وہ صرف تصاویر کے لیے تھا۔ اصل معاہدہ امریکہ کرنا چاہتا ہے جہاں یہ تربیت بھی دیں گے، نگرانی بھی کریں گے سعودی عرب کے ساتھ، اور سعودی عرب کو ایٹمی ہتھیار لیکن نہیں دیں گے، یہ کیونکہ اسرائیل کے لیے خطرہ ہے۔ آپ کو پتا ہے کسی بھی حکومتیں بدلتی ہیں، اسرائیل تو اگلی 20 سالہ پالیسی دیکھتا ہے، وہ تو 2-3 سال کی بات نہیں کرتے۔ اب اس صورتحال میں انہیں پتا ہے کہ پاکستان کی معیشت اس لیول پہ ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی اپنا ایٹمی ہتھیار بیچ سکتے ہیں، تو اس لیے امریکہ کسی صورت میں انہیں اس معاہدے کے قریب نہیں پھٹکنے دے گا۔ یہاں پر صرف ایک ہی معاملہ ہے ان کے لیے، ایکسٹینشن اور فارم 47 کی حکومت اقتدار، اور امریکہ جانتا ہے کسی بھی نہج پر جا سکتے ہیں۔ اب اندرونی سطح پہ جو معاملات ہو رہے ہیں، جس میں آپ دیکھیں نواز شریف یا زرداری ہیں، چاہے لنگڑی لولی صورت میں، لیکن موجود ہیں، ٹھگ ضرور ہیں، فنکار ضرور ہیں، تجربہ کار ہیں۔ آصف زرداری ابھی آزاد سینیٹر سے ملا، جیسے محسن نقوی تو بلاول سے ملا، آصف زرداری ابھی فیصل واڈا سے ملا ہے، ایک تو 27ویں ترمیم کا معاملہ۔ دوسرا جو اہم معاملہ جو اپنے ذہن میں رکھنا ہے وہ رانا ثناءاللہ کا دوسرا بیان آیا ہے، دوسری دفعہ اس نے ابھی منیر فاروق کے اس پروگرام میں کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے متعلق آپ جو مرضی باتیں کہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اس کے ہوتے ہوئے ہم سیاستدان یہاں مسائل اگر حل کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن جو نیا چیف آئے گا، ذرا اس بیان کو سنیں، نیا چیف جو آئے گا وہ پتہ نہیں کیا کرے گا۔ تو ایکسٹینشن کے معاملے پر یہ موقف دوسری دفعہ دلوایا گیا، اس پہ دیکھیں آرمی چیف نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے جو بیک ڈور ڈپلومیسی وائٹ ہاؤس سے شروع کی تھی، ٹرمپ کی انہیں قربت تو مل گئی، معدنیات کے نام پہ کہہ لیں آپ انہیں، مطلب وہ جو جتنے بھی انہوں نے اس وقت نوبل انعام کے نام پہ، ابراہم اکارڈ معاہدے کے نام پہ، ایکسٹینشن کے معاملے پہ تو یہی سب کچھ ڈیل تھی اور انہیں اقتدار چاہیے تھا۔ اب جتنی ملاقاتیں ان کی ٹرمپ سے ہوئیں، اس میں اب سینٹا کام جو کہ سینٹرل کام ہے جو سب سے اہم معاملہ ہے، کیونکہ آرمی چیف کو لگا کہ اب چونکہ میری راہ میں کوئی ایکسٹینشن میں رکاوٹ نہیں رہی، ڈونلڈ ٹرمپ سے میری گل ہو گئی، لیکن اس دفعہ جو شہباز شریف شرم الشیخ میں مل گیا اب بغیر آرمی چیف کے، اور اس نے ٹرمپ کی تعریف اس لیول پہ کر دی جو دنیا حیران ہوئی، ٹرمپ خود بھی حیران ہو گیا، پریشان بھی ہو گیا۔ اب نون لیگ کی قیادت کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کی پوزیشن ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ فیلڈ مارشل سے زیادہ مضبوط ہو چکی ہے۔ اب فیلڈ مارشل کی جو وائٹ ہاؤس میں ملاقاتیں اور قربت کا ایک تاثر تھا وہ شہباز شریف نے زائل کر دیا دنیا کے سامنے۔ پھر جو اسرائیل نے دیکھے کل جو قیامت ڈھائی ہے، 7 اکتوبر کے حملوں کے بعد 47 مقامات میں بمباری ہوئی ہے، وہ غزہ والا سیز فائر تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے ختم ہو چکا، امن کا معاہدہ تو تقریباً ٹوٹ چکا ہے۔ اس ساری صورتحال میں انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اب جو غزہ میں فوج بھیجیں گے وہ ہم بھیجیں گے، تو یہاں پھر ہمیں ٹرمپ کی ضرورت پڑے گی۔ اس میں بھی آج کیا ہوا کہ برطانیہ کی وزارت دفاع نے برطانوی جو پلاننگ افسران ہے اس میں ایک سول ملٹری کوآرڈینیشن کی ٹیم انہوں نے بنا کے غزہ جنگ بندی کے لیے بھیج دی۔ اچھا، یہ ان کے لیے بہت بڑا جھٹکا اور سیٹ بیک ہے کہ اس کوآرڈینیشن کی ٹیم میں انہوں نے مصر کو، قطر کو، ترکی اور عرب امارات کو فوجی افسران پہ وفد بنایا ہے۔ 200 امریکی فوجی پہلے ہی مشرق وسطیٰ میں موجود ہیں، انہیں اسرائیل منتقل کیا گیا ہے تاکہ اس ٹاسک فورس کی مدد کریں، اور اس سارے عمل کی نگرانی جو ہے سینٹا کام امریکہ کا سینٹرل کمانڈ کرے گا، اور برطانیہ کے سینئر کمانڈر بھی اس میں اسرائیل پہنچے ہیں۔ ان کی یہاں بڑی اہم وہاں پہ جو میٹنگز ہیں، بظاہر تو جنگ بندی کے حوالے سے ہیں تعاون، لیکن ان لوگوں کی جو اصل برطانیہ کی مہارت ہے مشرق وسطیٰ میں نو آبادیات نظام ہے، جیسے برے صغیر میں آپ کو یاد ہو ان کا بڑا وسیع تجربہ ہے نو آبادیاتی نظام بنانے میں۔ تو اس جنگ عظیم کے بعد بھی آپ دیکھیں جو دوسری تھی اس کے 1948 میں
قیام میں اسرائیل کے سب سے زیادہ مدد کرنے والے یہ تھے۔ پھر فلسطین کو 1917 کا بوفر ڈیکلیریشن آج بھی یاد ہے، وہ برطانیہ کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، اور امریکی نائب صدر جے ڈی وینس وہ کل باقاعدہ طور پر وہاں اسرائیل میں بات کر چکا ہے کہ مزاحمت کار جو ہیں اگر انہوں نے تعاون نہ کیا تو طاقت سے ختم کریں۔ اب ذرا ساری بات کو اب سمجھیں کہ فلسطینی مزاحمت کاروں سے لڑائی کا وقت آئے گا تو کون لڑے گا؟ اس میں صرف 3 ملک ہیں، پاکستان، انڈونیشیا اور آذربائیجان، فوجی ان کے استعمال۔ تو پاکستان کے پھر فوجی ذرا سوچیں فلسطین میں اس طرح مزاحمت کاروں سے لڑ رہے ہوں، ذرا تصور کریں کہ وہاں پاکستانی فوجیوں کی خدا نخواستہ شہادتوں کی اطلاعات آئیں یا وہاں مسلمانوں کی خدا نخواستہ شہادتوں کی اطلاعات، تو کیا رد عمل آئے گا؟ ظاہر پازیٹیو رد عمل تو نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے اس سارے معاملے پر اس وقت جو ایکسٹینشن کا دباؤ ہے اس میں اب ٹرمپ کی جو سفارش تھی وہ تو کام نہیں آئی۔ نون لیگ پر دباؤ ڈالنے کے لیے شہباز شریف کو پہلے کل نہلی کا وہ نیب کا کیس، مریم نواز کو وزارت اعلیٰ پہ اقتدار اور سی سی ٹی جو انہوں نے مارے ہیں بندے 800 بندے ماورائے عدالت وہ، اور پھر فیلڈ مارشل کے جو پوری ایک چارج شیٹ ہے دباؤ بڑھانے کے لیے جس میں محسن بیگ کا ایک پلانٹیڈ انٹرویو پنجاب حکومت میں جو مرید کے کسانے کی ذمہ داری نہیں لینے کے لیے تیار تھے، اب نہ صرف وہ ذمہ داری بھی لے چکے ہیں، تسلیم بھی کر چکے ہیں، بلکہ 4 ہاتھ آگے بڑھ کے اس کو ہائی لیول پر آپریشن اور کریک ڈاؤن بھی کر رہے ہیں۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ نے دوسری طرف واردات یہ کی ہوئی ہے کہ محسن نقوی کو لانچ کر کے انہی مذہبی جماعتوں سے ملاقاتیں کروانا شروع کر دی کہ ہمارا مرید کے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نون لیگ کا چونکہ ووٹ بینک متاثر ہوا، یہ نون لیگ کی حکومت ہے، مریم نواز ان کی وزیر اعلیٰ ہے، انہوں نے کیا جو کیا ہے، اور اس کے بعد پھر عظمیٰ بخاری وغیرہ سے پریس کانفرنسز بھی کروا دی۔ یہ سارے کا سارا معاملہ ایک پلانٹڈ ہے، ایک تیر سے 2 شکار کی کوشش۔ اب اس میں بہت کچھ آگے ظاہر ہے، توقع ہے ڈیولپمنٹس لگاتار ہو رہی ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے میں رکھتا جاؤں گا۔ ٹرمپ کی مودی کے ساتھ البتہ آج جو پاکستان سے جنگ نہ کرنے کی ہدایت آئی وہ بڑی اہم تھی، اور پیوٹن اور جو ٹرمپ کی ملاقات ہے وہ بھی کینسل ہوئی ہے، وہ اس پر بھی مزید کچھ اور انٹرنیشنل خبریں، لیکن وہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ امید ہے کافی ساری چیزیں تھیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی، نہ ہی تو دوبارہ سن لیں، یا کوشش کروں اگلے ویلاگ میں مزید ان کو آسان کروں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔